अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पारा नंबर 17 शुरू करेंगे। पिछले पारा 16 से याद रखने की बातें ये हैं। इल्म हासिल करने के लिए सब्र शर्त है। अल्लाह के हर फैसले में बंदे के लिए रहमत है। वालिदैन नेक हों तो औलाद तक नेकी का असर जाता है। अल्लाह हमें खुद अच्छे कामों के करने की तौफीक दे और हमारे घर वालों को भी तौफीक अता फरमाए, दीन की समझ बूझ दे और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। 17वां पारा सूरतुल अंबिया शुरू हो रही है। इस पारा की पहली आयत में इंसानों की बेहिसी का जिक्र किया गया है कि आसार क़यामत बता रहे हैं कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब है, गफलत खत्म नहीं हो रही, लोग उसकी तैयारी नहीं कर रहे। इस हवाले से लोग संजीदा नहीं हैं। आयत नंबर 1 में फरमाया, इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा है, जबकि वो अभी तक गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। तो हर इंसान की मौत उसकी कयामत ही होती है। याद रखिए, हम हर दिन मौत से करीब हो रहे हैं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मौत के बाद जल्द ही सबसे पहले तो कब्र में हिसाब होना है और उसके बाद कयामत के दिन भी सवाल जवाब होंगे। वो हिसाब किसके बारे में होगा कि उसने जिंदगी किन कामों में गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, उसने माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया। इसलिए हम में से हर एक को अपनी आखिरी वक्त की और अपने हिसाब किताब की फिक्र करनी चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। इस आयत 10 में बताया गया है कि इस कुरान में हमारा ही जिक्र है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं? तो इंसान कुरान के आईने में अपना तर्ज अमल, अपना किरदार देख सकता है। जब इंसान को ये पता चलता है कि आज अखबार में मेरा नाम आया है या किसी रिसाले में आया है या किसी किताब में मेरा जिक्र आया है, तो इंसान का रद्द अमल क्या होता है? वो फौरन उसको खरीद लेता है, खरीद के उसको संभाल संभाल कर रखता है और बस चले तो फ्रेम करवा के भी रख लेता है। दुनिया की किताबों के बारे में हम इतना ज्यादा खुश होते हैं कि हमारा किसी जगह नाम आया है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, ये कुरान तुम्हारे ही जिक्र से भरा हुआ है, क्या तुम समझते नहीं हो? समझ बूझ से काम नहीं लेते हो? तो एक और हकीकत यह है कि आप जब भी कुरान पढ़ते और सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे बारे में ही बात हो रही हो, उसमें मेरा ही जिक्र हो रहा हो, मेरी ही कहानी हो। आयात 19 और 20 में बताया गया कि फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक हैं जो बगैर सुस्ती के हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। इस आयत का तर्जुमा है, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और जो मखलूक यानी फरिश्ते उसके हुजूर में हैं वो उसकी बंदगी से अकड़ते नहीं और ना ही वो उकताते हैं। वो दिन रात उसकी तस्बीह बयान करते हैं और कभी दम नहीं लेते। तो यहाँ फरिश्तों की मिसाल दी गई। अल्लाह के पास तो ऐसी बेशुमार मखलूक है जिसको हम शुमार ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते, जो कि दिन रात अल्लाह की इबादत करती है और थकती ही नहीं। फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ तस्बीह करते रहते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी अपने काम काज करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, खाना पकाते हुए, सफाई करते हुए तस्बीह करते रहना चाहिए। फरिश्तों का कलाम जो है वो अल्लाह की तस्बीह है। हमें अपना जायजा लेना है कि हम कितना अपने आप को अल्लाह की इबादत में मसरूफ रखते हैं। आजकल रमजान है और थोड़ी सी इबादत एक्स्ट्रा हो रही है, तो अपना जायजा लें कि अगर थोड़ी सी रकत लंबी होने लगे, जरा सा क़याम का वक्त लंबा होने लगे, जरा सा कुरान का वक्त ज्यादा होने लगे तो हम थक जाते हैं, हिलना जुलना शुरू कर देते हैं। लेकिन फरिश्ते ऐसा नहीं करते, वो मुस्तकिल तौर पर इबादत करते हैं, दम ही नहीं लेते। फिर भी अल्लाह ने फरिश्तों से इंसान को सजदा करवाया कि ये अपने शौक से इबादत करेगा। हम बाज औकात खड़े तो अल्लाह के हुजूर होते हैं यानी नमाज में, लेकिन दुनिया के बारे में सोच रहे होते हैं। अल्लाह हमें खुशू खुजू के साथ अपनी इबादत की तौफीक दे और अपनी मोहब्बत अता करे।
اللہ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے، صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ہر نماز کے بعد تسبیحات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آگے کی آیت 34 اور 35 میں آتا ہے، مشرکین مکہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی دعوت کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے گا۔ ان آیات میں مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانا ہے تو مشرکین کو بھی بہرحال مرنا ہے، ہر جان کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو بری بھلی حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں، اور پھر اس زندگی کے خاتمے پر تم سب ہمارے پاس واپس چلے آؤ گے۔ تو اس انسان جو ہے وہ دنیا میں جتنا چاہے آرائشوں اور آسائشوں کا سامان اکٹھا کر لے اور جس چیز کی چاہے محبت اختیار کر لے، لیکن ایک دن یہ سب چھوڑ کر جانا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور ہم آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ ہی کے پاس سے، اور جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ تو تھوڑا سا ہی ٹائم ہے کہ اس کی مرضی سے اس کو گزار لیں۔ انسان انسانوں سے چاہے اپنی اولاد ہو، والدین ہو، فطری محبت کرتا ہے، لیکن وہ فطری محبت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، یہ انسان کے لیے خود اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ جو انسان اللہ کو سب سے بڑا محبوب بناتا ہے، پھر وہ اس محبت کی تکلیف سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ اولاد سے محبت رکھتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ان کی جدائی انسان کو غمگین کر دے۔ تو دنیا سے جاتے ہوئے مرتے وقت دل ہلکا ہونا چاہیے، دنیا چھوڑنے کا بہت بڑا صدمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حسرتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اف میری فلاں چیز کا کیا بنے گا، فلاں بچے کا کیا ہوگا۔ اللہ ہے نا، ان سب چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتا، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، اور صرف انہی چیزوں میں کھویا رہتا ہے، تو پھر یہ چیزیں وبال جان بن جاتی ہیں، یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل ہو، اور نفس مطمئنہ زیادہ مال و دولت اور اولاد سے حاصل نہیں ہوتا، وہ نیک کام کر کے حاصل ہوتا ہے، خصوصاً مال اور اولاد کو نیکی کے راستے پر لگانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس چیز کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے واپسی آسان ہو جائے۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہماری موت آسان فرما، بری موت سے بچا اور شہادت کی موت عطا فرما، اچانک آنے والے حادثات، آفات، مصیبتوں سے بچا، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ آیت نمبر 37 میں ہے، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ تو جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی چیز کے مقررہ وقت سے پہلے اس کا ارادہ کرنا کہ وہ ہو جائے۔ تو جلد بازی جو ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، وہ پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے۔ ہم چھوٹی سی تکلیف پر جلد مایوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی خوشی پر جلد ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہو تو ہم اس میں جلد پریشان ہو جاتے ہیں، اور کوئی کام دیر سے ہو، کسی چیز میں تاخیر ہو تو ہم اس کے لیے آج سے جو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس فوراً ہم چاہتے ہیں کہ بس فوراً ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، رکاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ ہم سب کی کمزوری ہے، اس پر قابو صبر کے ساتھ ہی پایا جا سکتا ہے، اس کا علاج صبر، انتظار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بعض لوگوں کو ہر چیز کی جلدی ہوتی ہے، مثلا کلاس ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے کو دھکے دے کر باہر نکلتے ہیں، لائن توڑ دیتے ہیں، دوسرے کو بھی تو گزرنا ہے، تو صرف آپ کو تھوڑی گزرنا ہے، تو تھوڑا سا انتظار کر لیں، دھکم پیل کرتے ہیں جیسے حجر اسود کے پاس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مومنوں کا یہ کام نہیں ہوتا، مومن میں صبر ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں جب انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کا اصل مقصد ہی ختم ہو گیا، انسان کے اندر تحمل رکھ دیا گیا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ صبر سے، تحمل سے حجر اسود کے پاس کھڑے رہتے ہیں، وہ کسی کو اذیت نہیں دیتے۔ اسی طرح بعض لوگ سڑک پر ہوتے ہیں تو ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں، آگے راستہ بند ہے، آپ ہارن بجائے جائیں گے تب بھی دوسرا آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح صحیح جگہ پارکنگ نہیں کرتے جلدی میں، یا ڈبل پارکنگ کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ سارے کام مومن کے نہیں ہونے چاہیے۔
اسی طرح جہاز میں سفر کرتے ہیں تو جہاز ابھی رک نہیں رہا ہوتا، لوگ دھڑا دھڑ بیٹھنے کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سامان اتارنے لگتے ہیں، سب نے ہی باہر جانا ہے بھائی، کوئی جہاز میں رکے گا تھوڑی، کس بات کی جلدی ہے؟ تو ہر جگہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے اور اس سے کام آسان ہو جاتے ہیں، تو پھر جلدی کس بات کی؟ انسان ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں جلد بازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے، اٹ از پاسبل۔ بعض لوگ بڑے بڑے معاملے میں ریلیکس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فکر کی کیا بات ہے، اللہ ہے نا، سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ جب پریشانی ہو تو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ اس کام میں میرے لیے آسانی کر دے، میری فکر دور کر دے، اور میرا یہ کام تیرے سپرد ہے، تو نے کرنا ہے۔ اصل میں انسان کی فطرت میں خواہشات کی محبت ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات جلدی پوری ہو جائیں۔ یاد رکھیں تحمل، بردباری اور سکون سے کام کرنا، وقار سے کام کرنا، یہ انسان کے اچھے اخلاق کی علامت ہوتی ہے، مومن کی علامت ہوتی ہے۔ تحمل سے کام کرنا نبوت کا 24واں حصہ ہے، پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ اللہ ہمارے اندر تحمل مزاجی پیدا کر دے، اللہ ہمارے اندر تحمل مزاجی پیدا کر دے، حلم، بردباری، عافیت، حکمت پیدا کر دے، ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے اور مرتے دم تک اس پر قائم رکھے۔ اب اس آیت 47 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ یاد رکھیے جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کریں۔ تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز میزان میں جو ہے وہ تولی جائے گی، یعنی آپ اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا، یعنی گھوڑا جو کھاتا ہے وہ کھانے کا بھی وزن ہے، جو نکالتا ہے اس کا بھی وزن ہے، اور خود اس گھوڑے کا بھی وزن ہے، اور جو کچھ کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا ہی باعث ہوگا۔ یہاں تو گھوڑا تیار کرنے کی بات ہے، آپ فی سبیل اللہ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو لگاتے ہیں، تو آپ نے جو ان پر مال لگایا، انہوں نے جو عمل کیے اور ان کے آگے صدقہ جاریہ بنے، وہ سب آپ کے میزان میں آئے گا۔ اسی طرح قرآن کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اللہ جب ہمارے اعمال نامے تولے جائیں تو جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ ہمارا بھاری ہو، آمین۔ آگے آیت نمبر 51 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت توڑنے اور آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے دریافت کیا کہ ان مورتیوں کی حقیقت کیا ہے جن کے سامنے تم سر جھکا کر بڑے ادب سے بیٹھے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کا یہ طریقہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، یعنی وہ بھی کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تم بھی کھلی گمراہی کا شکار ہو، اور یہی حال تمہارے آباء و اجداد کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ حقیقی رب اللہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو زندگی بخشی اور اس کی ہر اعتبار سے نگرانی اور حفاظت فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 57 سے 65 میں بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر کے بت خانے میں داخل ہو گئے، تمام بتوں کو توڑ دیا، البتہ سب سے بڑے بت کو سلامت رہنے دیا۔ جب قوم کے پنڈتوں نے آپ سے پوچھا کہ ہمارے معبود کا یہ حال کس نے کیا ہے، آپ نے جواب دیا کہ وہ بڑا سلامت ہے نا، اسی نے بقیہ بتوں کو توڑا ہوگا، جاؤ شکستہ بتوں سے پوچھ لو اور ان کو اس حال سے کس نے دوچار کیا ہے، یعنی جو ایک سب سے بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا توڑنے سے، تو لوگوں کو کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا، کیونکہ اس کے آگے تو تم سر جھکاتے ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگوں کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے یہ بات بتا چکے تھے کہ یہ پتھر کے بت بول نہیں سکتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بتا چکے تھے جو آیت نمبر 66 میں آتا ہے
افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تو لہٰذا ان کو فوراً خیال آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ کام کیا ہوگا، اور آخر کار انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے آیت 68 سے 71 ہے، انہوں نے بڑی آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا جو آیت نمبر 69 میں آتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ کہتے ہیں کہ زمین کے سب جانوروں نے آگ بجھانے میں اپنا حصہ ڈالا سوائے گرگٹ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے، کہ یہ اس میں پھونک مار رہا تھا تاکہ اور بھڑکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ جو تھا، یہ پورا واقعہ جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر بھی کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا وہاں کا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ فلسطین کی مبارک سرزمین میں عمدہ ٹھکانہ عطا کیا۔ آگے آیات 78 سے 82 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ نے دونوں کو قوت فیصلہ عطا کیا تھا اور نبی بھی بنایا تھا، یعنی نبوت بھی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بکریوں کے ایک معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔ اصل میں ہوا یہ کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک شخص بکریاں چراتا تھا اور دوسرا کسان تھا، کھیت بناتا تھا، تو بکریوں نے اس کا کھیت تباہ کر دیا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، جو وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے اور ان کے درمیان فیصلہ بھی کرتے تھے۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور اس طرح اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں، بکریاں صرف اس وقت تک کھیت کے مالک کے پاس رہیں جب تک بکریوں والا اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے، تو اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اگر کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا کھیت کا مالک تو بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا، اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں واپس لے لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بچے والدین سے بہتر سوچ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس معاملے میں جس کو چاہے صاحب رائے بنا دے، درست رائے عطا کر دے، درست قوت فیصلہ عطا کر دے، خیر کی بات سجا دے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ڈیسیژن پاور ہو، آپ کے اندر قوت فیصلہ ہو، آپ کے اندر رائٹ ڈیسیژن لینے کی پاور ہو، آپ کے اندر نیکی کرنے کا خیال ہو اور پھر آپ کر بھی جائیں۔ یہ خیال بھی اللہ ڈالتا ہے، تو اس لیے انسان کو اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو۔ اللہ ہمیں بھی علم اور حکمت عطا فرمائے۔ یاد رہے، بہت ساری پریشانیاں غلط فیصلوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعامات کا ذکر آ رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ وہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور لوہے کو بھی مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنات مسخر کر دیے تھے جو ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے، اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ ہوا کو جس طرف چاہتے حکم دیتے اور وہ آپ کے تابع فرمان رہتی۔ اب آگے آیات 83 سے 84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت خوشحالی عطا کی تھی، ان کو مال، بیویاں، اولاد، جائیداد، غرض کے ہر چیز زیادہ مقدار میں عطا کی تھی۔ اس کے بعد ان پر آزمائش آئی، وہ جلد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس بیماری میں کئی سال گزر گئے، یعنی اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی ان کو۔ سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، بستی والوں نے انہیں بستی سے نکال دیا تھا۔ ایک آفت کے نتیجے میں اولاد سے محروم ہو گئے، صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہیں۔ وہ بہت سالوں اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن وہ صبر اور شکر کرتے تھے، وہ رونا دھونا نہیں کرتے تھے، واویلا نہیں کرتے تھے، اللہ سے شکوے شکایات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی جو آیت نمبر 83 میں آتی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے ان کی آزمائشیں ختم کی، انہیں صحت دی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، تو جب وہ صحت مند اور مال و دولت ان کے پاس تھا، صحت مندی کی حالت میں تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو تو اللہ کی طرف سے سب کچھ ملا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا اور وہ 18 سال بیمار رہے، لیکن انہوں نے اللہ کا ذکر اور شکر نہیں چھوڑا، صبر نہیں چھوڑا۔ پھر غور کریں، ایک طرف داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو نعمتوں سے آزمایا جا رہا ہے، دوسری طرف ایوب علیہ السلام ہیں جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے برداشت دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو، نیک سے نیک انسان، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، یا ہمیں کسی اور کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت دیندار انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے، تو پہلا خیال شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہوگا، پکڑ آ گئی۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنا جائزہ لیں، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ عبادت کے باوجود امتحان آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اولاد میں کوئی تکلیف اور پریشانی آ سکتی ہے، تو ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑیں۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مصیبت کے وقت ہم کس کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں تو وہ پھر آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اگر ہم مصیبت میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عذاب کی ایک شکل ہے۔ اب آگے آیات 87 سے 88 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کا شرک اور سرکشی پر ناراض تھے۔ انہوں نے اللہ کی اجازت آنے سے پہلے قوم کو چھوڑا اور سمندر کے راستے ہجرت کا سفر اختیار کر لیا۔ اللہ نے اس عمل کو لغزش قرار دیا اور آزمائش کے طور پر ایک مچھلی کو آپ کو نگل جانے کا حکم دیا۔ آپ کو اپنی لغزش پر ندامت ہوئی، آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں رب کو پکارا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جو آیت نمبر 87 میں آتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندھیروں میں دعا مانگی تو وہ عرش تک جا پہنچی۔ یاد رکھیں، غافل دل سے یعنی بے دلی سے مانگی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو دل سے مانگنا ہے۔ آگے آیت نمبر 89 سے 90 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 89 میں فرمایا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے میں دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا کیا۔ آیت نمبر 96 سے 97 میں یاجوج ماجوج کی یلغار کا بتایا گیا۔ حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ یأجوج ومأجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ سورۃ الکہف میں چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا تھا، اس میں یاجوج اور ماجوج کی دیوار کا پڑھا تھا، تو وہ جب دیوار پھٹ جائے گی تو وہ نکل آئیں گے، یعنی اپنے مقررہ وقت پر جہاں وہ قید ہیں وہاں سے نکل کر وہ باہر آ جائیں گے، اور اس طرح دوڑتے ہوئے نکلیں گے جس طرح کوئی اوپر سے نیچے دوڑتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے، یاجوج اور ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر پہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے، پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی کی نہر ہوتی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو یاجوج اور ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دیا جائے گا، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح سارے اکٹھے ہی مر جائیں گے، اور پھر زمین میں انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو اٹھا کر انہیں اللہ جہاں چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا یا اون کا اس سے کوئی اوٹ نہیں ہوگی، یعنی ہر جگہ بارش ہوگی اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف چھوڑ دے گی۔
کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہوگی، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ غفلت میں زندگی گزارنے والے اس روز سکتے کی حالت میں ہوں گے، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ حسرت سے فریاد کریں گے، ہائے ہماری بدبختی کہ ہم نے اس دن کی تیاری سے ہم غفلت برت کر اپنے ساتھ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچانا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ جنات اور تمام مخلوقات تک پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی سراپائے رحمت تھے۔ آپ سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اور ان کی آل اور اولاد پر۔ سورۃ الحج۔ کسی سورہ کا نام نماز نہیں ہے، کسی سورہ کا نام روزہ نہیں ہے، کسی سورہ کا نام زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ وہ واحد سورہ ہے جس کا نام اسلام کے رکن پر ہے، یعنی اس سورہ کا نام سورۃ الحج ہے۔ اس سورہ کے شروع کی آیات میں قیامت کا منظر بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی، حمل والیاں خوف سے حمل گرا دیں گی اور لوگ دہشت زدہ ہو کر دیوانے محسوس ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں عذاب کی ہر صورت سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے آیت نمبر 5 میں انسان کی زندگی کے تمام مراحل یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا اور ارذل العمر کا ذکر آیا ہے۔ ہمیں ارذل العمر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں بزدلی سے، تیری پناہ مانگتی ہوں بخل سے، اس سے کہ ناکارہ عمر کو پہنچوں، تیری پناہ مانگتی ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ آگے آیت نمبر 8 میں دینی تعلیمات پر اعتراض کرنے والوں پر عذاب کا بتایا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ازراہ تکبر حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے، معرفت حاصل نہیں کرتے، اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں جو رب کو زیب نہیں دیتی۔ دنیا کے علم پر ان کو اتنا فخر اور غرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک کرتے ہیں یا پھر قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی الہامی کتاب کی بنیاد پر کوئی ہدایت۔ ایسا شخص خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھون دینے والے عذاب کی سزا ہے۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ یہ اس کے اپنے اعمال کا وبال ہوگا۔ پھر آگے آیات 19 سے 22 میں جہنم کا تذکرہ آیا ہے۔ ان آیات میں جہنم میں دیے جانے والے عذابوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اہل جہنم کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے سروں پر گرم پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کی کھالیں، انتڑیاں پگھل جائیں گی، یعنی ساری انٹسٹائنز ان کی پگھل کے گر جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ ان کے سروں پہ لوہے کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ وہ جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے ٹھوکریں مار کر واپس جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھتے رہو بھون دینے والے عذاب کا مزہ۔
اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ جہنم کی آگ بہت تیز ہے، تو اس کے پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوگا وہ بھی شدید ہوگا۔ ان کے سروں پر مسلسل کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے پیٹ اور اس کے اندر کی ساری چیزیں پگھل کر باہر آ جائیں گی، ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی، اور یہ عذاب مسلسل ان پر جاری رہے گا حتیٰ کہ ان کی کھال گل سڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کھال کو تبدیل کر دے گا، اور پھر وہ دوزخی پہلے جیسا ہو جائے گا، اور یہ عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں تمام اہل و عیال امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ آگے آیت نمبر 23 میں ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو جنت کا ریشمی لباس پہنائے، ہمیں بھی جنت کی نعمتیں عطا ہوں، اور ہمارے جو پیارے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں انہیں بھی عطا ہوں۔ آگے آیت نمبر 26 اور 27 ہے، حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کا جواب بتایا گیا۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے، نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور شریر بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ اللہ نے ان آیات میں خبر دی کہ حرم کی سرزمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آباد کیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ زمین کو شرک کی گندگی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں تاکہ طواف کرنے والوں، نماز ادا کرنے والوں کو سہولت میسر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا ہے، اس گھر کو پھر صاف بھی رکھنا ہے تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کر سکیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی بڑی ضروری ہوتی ہے، مسجدوں کی صفائی بڑی ضروری ہے، اس کے کارپیٹس، اس کے واش روم، اس کے آس پاس کی جگہیں، یہ ساری کی ساری خوب صاف ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا عبادت میں دل لگے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتا ہے، وہ سب کا سانجھا ہوتا ہے، اس میں تعاون کرنا سب کے اوپر لازم ہوتا ہے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اس میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو، بس اللہ کی محبت میں ہو، جو ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ پھر آگے آیت نمبر 27 میں بتایا گیا کہ لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں، اللہ ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا، اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق اور شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ دنیا بھر سے لوگ ہر سال حج کے لیے بڑے اہتمام اور لگن سے آتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر لے کر جانا، ہم بھی یہ تلبیہ کہتے ہوئے حرم کعبہ جائیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آگے آیت نمبر 28 اور 29 میں حج کے آداب، ارکان کی برکات بتائی گئیں۔ اجتماعی حج کی وجہ سے کئی لوگوں کو معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں، مسلمانوں کی ایک عالمگیر معاشرتی برادری کا اظہار ہوتا ہے، روحانی طور پر جذبات ایمانی کو جلا حاصل ہوتی ہے، عبادات کا کئی گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس موقع پہ قربانی کی عبادت ہے جس کے گوشت سے خود بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو بھی اس میں شریک کیا جائے، دیگر نظریں پوری کی جائیں اور احرام اتار کر غسل کیا جائے، پھر طواف زیارت کا رکن ادا کیا جائے۔ حج کے دن دنیا کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان کے بعد آگے ذی الحجہ بھی آنے والا ہے۔ اللہ سے خوب خوب دعائیں کریں، اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو خیر و عافیت کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ یاد رہے حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ آیت نمبر 29 میں ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو یاد رکھیں، طواف وہ واحد عبادت ہے جو وہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جب جب چانس ملے خوب خوب طواف کریں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم بھی خوب خوب طواف کریں اور اللہ اسے قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کے ساتھ چکر اس طرح لگائے کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں کی تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔
تو لغو بات کیا ہوتی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے طواف نہیں کرتے، کسی کو ساتھ لے کر کرتے ہیں، تو دو لوگ ساتھ ہوں تو کسی نہ کسی پر ضرور تبصرہ ہو جائے گا کہ دیکھو اس کا سارا لباس ایسے نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ کیسے طواف کر رہا ہے۔ یہ تبصرہ بھی لغو ہے، یا تو غیبت ہوگی یا لغو ہوگا۔ اس وقت پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر پاؤں تھک جائیں تو بھی شکایت نہیں کریں، کسی سے شکوہ نہیں کریں، کیونکہ یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ آگے آیت نمبر 30 سے 31 میں حج کا حاصل بتایا گیا۔ یہ آیات حج کی عبادت کا حاصل بتا رہی ہیں کہ انسان ہر قسم کے شرک اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے، حلال جانوروں کو صرف اللہ کے نام پر ذبح کرے، بت پرستی اور جھوٹ کو چھوڑ دے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ شریک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبے سے گر جاتا ہے۔ شرک کرنے والا آسمان سے گرنے والے پرندے کی طرح ہے کہ جو پھر ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 32 میں شاعر اللہ کا احترام بتایا گیا۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو چیز انسان کے دل میں اللہ کی پہچان کا شعور پیدا کر دے وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ ان آیات میں بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں وہ دل میں تقوی اور خوف خدا رکھتے ہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم بتاتی ہے کہ انسان کا اللہ سے مضبوط تعلق ہے۔ آیت نمبر 34 میں قربانی کی عبادت کا حکم ہے۔ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ قربانی کی عبادت اس عظیم واقعے کی یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 36 میں اونٹ کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر ہوا ہے۔ اس جانور سے انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ صحرا کے سفر کا بڑا مفید ذریعہ ہے، کئی دن تک بھوک پیاس کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گرمی کی حدت، تیز ہوائیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پھر اس کا گوشت نہ صرف خوراک کا ذریعہ بلکہ کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ نے اس قدر بڑی جسامت رکھنے کے باوجود اسے انسانوں کے قابو میں کر دیا ہے۔ اس جانور کو لٹا کر ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ کھڑا کر کے اللہ کا نام لے کر نہر کیا جاتا ہے۔ قربانی کے بعد اس کا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، فقراء کو بھی دینا چاہیے۔ سورۃ الحج آیت 37 میں قربانی کی روح اور مقصد بتایا گیا۔ آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے، اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی نیت میں جس قدر خلوص اور تقوی ہوگا تو وہی اللہ کی نظر میں قربانی کی قدر و قیمت ہوگی۔ آگے آیت 73 میں شرک کرنے والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے واپس نہیں کر سکتے۔ مکھی جو کچھ لیتی ہے وہ فوراً ہضم کر جاتی ہے، یہ اس کا ایک سائنٹیفک رول ہے، اندر لے جاتی ہے، وہ اس کے منہ پر نہیں لگا رہتا کہ آپ اسے فوراً پکڑ لیں۔ کیا بہترین حکمت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر مثال دی، اس پر ہم ریسرچ کر کے اور بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، اور بت اور جو معبود ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں، وہ سارے کے سارے اتنے کمزور ہیں کہ مل کر اتنی سی چیز بھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ تو آپ کا بڑے سے بڑا مشکل کام کیسے کریں گے؟ اولاد کہاں سے دیں گے؟ تمہارے رزق کا کہاں سے بندوبست کریں گے؟ تمہاری بیماریاں کہاں سے درست کریں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں شرک کی تمام اقسام سے بچائے۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 17 مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہماری جائز حاجات، تمنائیں، دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تو نے ہمیں بہترین شکل و صورت سے نوازا ہے، ہمیں بہترین سیرت سے بھی نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔